क्या आपका दिल चाहता है कि अगर आप घर में जाएं तो आपके वालिद की आंखें, आपकी माँ की आंखें ठंडी हो जाए? जो शादीशुदा खवातीन है, क्या उनका दिल चाहता है कि जब वो घर जाएं तो उनके शौहर की आंखें ठंडी हो जाए? आप सोचिए, कहाँ आंखों में आग के शोले हों और बीवी दुआ कर रही हो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। तो आप में से कितने ही लोग हैं जो शौहरों का गुस्सा बर्दाश्त करते रहते हैं, और आपको पता है कि जब गुस्सा आता है ना, तो उस वक्त आंखों से शोले निकलते हैं, जुबान से यानी शोला बयानी होती है, और फिर चेहरे के जेस्चर से भी वो गुस्सा नजर आता है। ऐसा लगता है आग ही आग है। तो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जब आग आ जाए और इंसान अपना मामला अल्लाह ताला के आगे डाल दे, या अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। सोचे, अपने बारे में हम कह रहे हैं, या अल्लाह हमें आंखों की ठंडक बना दे, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, और हमारे शौहरों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। क्या किसी माँ का जी नहीं चाहता कि मैं बच्चा देखूं तो मेरी आंखें ठंडी हो जाए? क्या किसी नाफरमान बच्चे को, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी नाफरमान हो, माँ बाप का भी नाफरमान हो, क्या किसी माँ की आंखें ठंडी होती हैं? ऐसे बच्चे को देख के कभी ठंडी नहीं होती। दिल भी गम से भर जाता है, तकलीफ से भर जाता है। तो आंखें ठंडी होने का मतलब यह है, शिकायत ना हो और आंखों से शोले ना निकले, ठंडक हो, बस सुकून हो। अब सोचे, अगर सामने वाले की आंख में आपको देखकर सुकून उतर आए, तो आपस के ताल्लुकात कैसे हो जाते हैं। और सुकून ताल्लुकात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बताया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ये अल्लाह के साइंस में से है, अल्लाह के निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़े बनाए, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तो रिश्ता तो ये इस मकसद के लिए है, सुकून मिले। और सुकून को आग में कौन बदल रहा है? जिसको अल्लाह ने आग से बनाया। तो जब अल्लाह से दुआ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत हो जाएगी। और आप सोचे, वो घर जन्नत निशान नहीं हो जाता जहां शौहर की आंखों में भी सुकून हो और बच्चे भी आंखों की ठंडक बन जाए। आइडियल फैमिली। सबसे बड़ी चीज है दुआ। लेकिन दुआ के पीछे एक माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा ना हो, आप सिर्फ जुबान से अल्फाज कह रहे हो, तो उसका वो नफा नहीं है। जब आप कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, इसका मतलब जानते हैं क्या है? कि आप यकीन रखती हैं कि अल्लाह ही मोहब्बत का खालिक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ही मोहब्बत का मालिक है। मोहब्बत तो उसकी मुट्ठी में है। वो चाहे तो दिलों को और आंखों को मोहब्बत से भर दे। लेकिन आम तौर पर अगर आप देखें तो इंसान समझते हैं कि हम दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए ऐसे काम कर सकते हैं जिससे दूसरे के दिल में मोहब्बत भर जाए। और आमतौर पर अगर आप देखें तो इस मकसद के लिए लोग अच्छा खाना बनाते हैं, घरों को अच्छा सजाते हैं, बच्चों को तैयार करके रखते हैं, शौहरों के मेहमानों की खिदमत करते हैं, और शौहरों के रिश्तेदारों की खिदमत करते हैं। फिर भी शौहर राजी नहीं होते। क्यों? इसलिए कि शैतान नहीं चाहता कि इस रिश्ते में कभी सुकून आए। इसलिए यकीन कर लें, जिसने मोहब्बत को पैदा किया है ना, जो मोहब्बत का मालिक है, उसी ने दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करनी है। बस करने का काम क्या है? बाकी काम जो आप कर रही हैं वो जरूर करें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को
اپنا مالک اپنا خالق تسلیم کریں اور محبت کا خالق اور مالک بھی مان لیں. یقین کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ محبت تو میرے بس میں نہیں ہے اور سکون بھی میرے بس میں نہیں ہے. نہ میں کسی کا غصہ دور کر سکتی ہوں، نہ میں اولاد کے لیے وہ رول پلے کر سکتی ہوں. یا اللہ یہ میری فیملی ہے، آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو یہ دعا ہر روز کریں گی انشاءاللہ تعالی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بھی اور گھروں میں بھی فیملی میں ٹھنڈک ڈال دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس میں ایک اور خاص بات ہے. دعا کے جو آخری الفاظ ہیں نا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے یا اللہ ہم سب کو متقیوں کی لیڈرشپ دے دے. اب دیکھیں ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ دعا کریں متقیوں کی لیڈرشپ ملے. تو ایک فیملی ہے بیسک یونٹ. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اصلاح کا کام کس طرح سے کروایا کہ ایک بیسک یونٹ ہے. اس کے سارے لوگوں کے دلوں میں سکون تو پیدا ہو گیا. اب کیا ہو سکون کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں تقوی آئے گا، کیونکہ تقوی کو تو جگہ ہی نہیں ملتی، اس طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا. دھیان تو ہر وقت شولوں کی طرف ہے، وہ نظروں سے نکلیں یا زبان سے. ماں باپ نے کیا چھوڑنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے بچے چھوڑ جاتے ہیں، جب لوگ اپنے بچوں کی پرورش کر لیتے ہیں پھر ان کی تعلیم کے لیے انہیں باہر بھیجتے، پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جدائی اس زندگی کا حصہ ہے. اب جب اپنے جدا ہو جائیں تو کیا کریں؟ ایک دعا جو مشکل وقت میں پیغمبروں نے پڑھی. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، پوری قوم ان کے خلاف تھی، باپ بھی خاندان بھی. اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے. دوسرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے کہا کہ آپ کے خلاف بہت بڑا لشکر اکٹھا ہوا ہے، ان سے ڈر جاؤ، تو نبی کریم نے وہی کلمات ادا کیے. بہت سادہ مقبول دعا ہے اور بلیف کریں یقین کے ساتھ، آپ اگر ایک بار یا ایک سے زیادہ بار آپ اسے پڑھیں گے، آپ یہ دعا کریں گے، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دہرائیے گا. ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اب دیکھیں بے یقینی کو ضرب لگتی ہے نا. ایک انسان جب کہتا ہے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ایسے موقع پر جب انسان مشکلات میں گھرا ہوا ہو، اب اس آگ کو سوچیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. حسبنا اللہ، یہ الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہے گئے. وَنِعْمَ الوکیل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کا مزاج بدل دیا. آگ تھی، لکڑیوں کا پورا جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ بن گیا تھا. اتنی بڑی آگ میں ابراہیم علیہ السلام سکون کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا تھا. آپ کسی قسم کی مشکل میں ہے، سم ٹائمز فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں، سم ٹائمز بچوں کے کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت تکلیف میں آتا ہے. کوئی بھی تکلیف دہ معاملہ ہو، جب کبھی آپ گھر جائیں یہی دعا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 4 الفاظ
اور زندگی کا پورا فلسفہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق یقین سے ہے۔ جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر سارا جہان میرے خلاف ہو جائے تو اللہ میرے لیے کافی ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو ہے۔ بات ہماری ہے، ہم اللہ کو کافی سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کے اندر یہ گنجائش رکھتے ہیں کہ ہمارا دل یقین کر لے کہ اللہ میرا مددگار ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا کی تھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو مشکلات کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی آگے بڑھ کے دنیا کی سکسیس یا ایون آخرت کی سکسیس کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، دعوت دین کا کام ہو، تعلیم دین کا کام ہو، یا اسی طرح سے زندگی کے عام معاملات ہوں، ایک خاص چیز جو خواتین میں ہے، اکیلے کہیں جانا انہیں مشکل لگتا ہے۔ یہ معاملہ مردوں کا بھی ہے لیکن خواتین کا بہت زیادہ ہے۔ تو ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر سارا جہان میرے ساتھ ہو اور اللہ میرے ساتھ نہ ہو، سب کچھ بیکار ہے، کسی کا ساتھ دینا کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ بہترین کارساز ہے، وکیل اسے کہتے ہیں جو آپ کے کام کو سنبھال لے، آپ کی طرف سے آپ کا مقدمہ لڑے، جس کے سپرد آپ اپنا معاملہ کر دیں۔ تو آپ اپنا معاملہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو سنبھال لیتا ہے، پھر آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے بڑا کون وکیل ہے؟ ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے۔ جب آپ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں گے تو آپ کو سکون آ جائے گا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ سنبھالے گا۔ تو یہ دعا ان لمحات میں پڑھیں جب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں، کبھی رشتہ دار خلاف ہو جاتے ہیں، فیملی لائف میں کبھی مدر ان لا خلاف ہو جاتی ہیں، کبھی بہو خلاف ہو جاتی ہے، کبھی شوہر خلاف ہو جاتا ہے، کبھی بہن بھائی خلاف ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو، اس موقع پہ پڑھیں۔ جب کوئی بیماری ہو اور کوئی علاج کام نہ کر رہا ہو، جب رزق کی فکر ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو کہاں سے آئے گا، ہر روز صبح کو بھی کم از کم ایک بار، شام کو بھی ایک بار اپنی زندگی کے سارے بوجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ سارا بوجھ خود کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنے اوپر توکل کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں رزق کے بارے میں سورۃ طلاق ہی کی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو کتنے دلوں کو یقین آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال سکتا ہے، میری بگڑی بنا سکتا ہے، میرے رزق کی کمی کو دور کر سکتا ہے۔ اور میں عظما سے پوچھنا چاہتی ہوں، عظما آپ کو یقین آتا ہے کہ اللہ میری بیماری کو مجھ سے دور کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ جتنا دل سے یقین کر کے اس سے مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور سبب پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور دعا جو ہم سیکھیں گے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے، آپ میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو یہ دعا نہ کرتا ہو، لیکن حج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ایک دعا ہے، اس کے علاوہ جو جی چاہے مانگیں، لیکن کوئی ایسی دعا نہیں سکھائی
جو قرآن مجید میں آئی ہو یا رسول اللہ کی سنت سے ہمیں ملتی ہو، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھی جانے والی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس ایک دعا میں سب کچھ ہے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ اچھا گھر، اچھا رزق، اچھا خاندان، اچھی صحت، اچھی اولاد، اولادوں کے اچھے رشتے، بہت ساری چیزیں جو ہیں سب کے ذہن میں آتی ہیں دنیا کا ہسانہ۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ہسانہ کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ سب سے بڑا ہسانہ کیا ہے؟ جی دنیا جی جی، ہدایت۔ جس کو ہدایت مل گئی نا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن معاملہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دنیا کا ہسانہ مانگتے ہیں، سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دے تو چار چاند لگ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ جنت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کی رضا، نبی کریم کی شفاعت، حوض کوثر پر پانی پینا، آگ سے بچاؤ، جہنم سے نجات۔ تو آپ دیکھیں ایک دعا میں کتنا کچھ، یعنی دنیا اور آخرت سب کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم نے فرمایا جس نے یہ دعا مانگی اس نے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مانگ لی۔ تو اگر آپ کو کبھی بہت لمبی دعائیں کرنے کا وقت نہ ملے تو یہ ایک دعا کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو ایک دعا مانگ کے آپ اٹھنا چاہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن یہ چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس وقت آپ یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، جب آپ یقین کے بغیر دعا کرتے ہیں کیجولی تو اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے۔ تو دعا کوئی کیجول چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک برج، یہ کنیکشن ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا حفاظت ہے، دعاؤں کے حصار میں رہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں بھری زندگی نصیب فرما دے۔ اب اگر آپ ترتیب کے ساتھ دعاؤں کو دیکھیں گے تو آپ اگر ایک خاص دعا کرنا چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے جو خصوصی چیزیں رسول اللہ نے سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تیسری چیز ہے اپنی بے بسی کا اعتراف۔ اگر آپ اپنی بے بسی کا اعتراف نہیں کرتے، اپنی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتے، میرے پاس کچھ نہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ کہتے ہیں نہ میری عقل کام کر سکتی ہے، نہ میرے پاس وہ طاقت ہے، نہ میرا کوئی اور سہارا ہے، آپ ہی تو ہیں، اور میں نے اپنے آپ کو آپ کے آگے ڈال دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد جب ہم اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اپنے معاملات کو کر دیتے ہیں اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں۔ جب آپ عربی زبان میں دعائیں کرتے ہیں تو سم ٹائمز بہت زیادہ دعائیں نہیں کر پاتے، لیکن جب اپنی زبان میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ اردو میں بھی اپنی پریشانیاں بتا سکتے ہیں، اپنے بچے کی فکر کے بارے میں بتائیں، اپنے رزق کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنے صحت کے حالات بتائیں، اپنے گناہ بتائیں، اپنے آنسو بہائیں، اور آخر میں
नबी करीम की जो पसंदीदा दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दुआओं भरी जिंदगी नसीब करे। कोई सवाल करना चाहे तो आप सवाल कीजिए, फिर हम अगला सिलसिला जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में अपना तारुफ एक ऐसी सिफत से करवाया है जो सिर्फ उसी की है, उसके सिवा किसी की नहीं। वो फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहू व यक्शिफुस सू। या वो कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है और कबूल करता है, जब भी वो उसे पुकारता है उसकी तकलीफ को वो दूर करता है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ करने वाले का जिक्र नहीं किया। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहू, दुआ करने वाला कहाँ है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके मकसद को ही पूरा कर दिया और ये सवाल किया है कि देखो, जब कभी कोई बेकरार होता है तो वो कौन है जो दुआओं को कबूल करता है? वो कौन है जो बेकरार दिल को सुकून अता करता है? तो अल्लाह ताला ने दुआ के हवाले से बड़ी अहम बात सिखाई है कि आप अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ करो। दुआ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है कि इंसान अपने हालात में, अपनी जात में, अपनी मामलात में ना फंसा रहे। इंसान उनसे उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में सोचे। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में सोचते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं, तो हम पुर उम्मीद हो जाते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं। तो अल्लाह के सिवा कौन है जो टूटे दिल की पुकार सुन सके? यकीनन वो कोई नहीं। वही टूटे दिलों का आसरा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा हमारे दिलों को अपनी जात से सुकून दे। आमीन सुम्मा आमीन।